हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एक दिल को हिला देने वाले वाक़े के साथ जो कि स्वात में रूनुमा हुआ। 14 के करीब अफराद जाँ बहक हुए। इसका पस मंज़र क्या है, कौन लोग थे, कौन नाकाम हुआ, कौन कौन अफराद वहाँ पर मौके पर पहुँचे। एक तो ये कहानी से तकलीफ़ दे बात से आगाज़ करेंगे। दूसरी अहम मामला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसराइल को तस्लीम किए जाने की एक मूवमेंट शुरू की है, अमेरिका ने शुरू की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से टेलीफोन पर भी एक बात हुई है, कॉन्टेक्स्ट ज़रा डिफरेंट है। ये क्या हो रहा है, और मेरी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम गए थे, वहाँ पे भी बातचीत हुई है। तो दूसरा हम इस हवाले से बात करेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे मखसूस नशस्तों के हवाले से, जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ उम्मीद कर रही थी कि शायद उन्हें मखसूस नशस्तें मिल जाएंगी, मगर वो उन्हें नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है कि मखसूस नशस्तें हुकूमत के पास जाएंगी। हुकूमत के पास 2 तारीख अक्सरियत आ गई है। तो ये क्या मामला है, इन तीनों इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। फ़खर, आप खरीद से? शाजी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है फ़खर, मैं तो ठीक हूँ। आज नेशनल असम्बली में बड़ा एक रंपस रहा, बड़ी एक्टिविटी थी शहर में। फिर आज बिलावल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब की, प्रेस क्लब में आए हुए थे। जी जी। और फिर आज वज़ीर ख़ारजा साहब से, इसहाक़ डार साहब से मेरी मुख्तसर सी मुलाकात हुई। पहले इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में वो बता रहे थे कि वो अगला महीना पूरा बैरून मुल्क दौरों पर होंगे। पाकिस्तान सिक्योरिटी कौंसिल का सरबराह बन रहा है, उसकी सदारत के लिए अमेरिका भी जाएंगे। फिर चीन में शंघाई तावन तंजीम। तो वैसे बाय द वे कल हमने जो डिस्कस किया था वाक़या ख्वाजा आसिफ साहब का और राजनाथ सिंह साहब का, उसमें मेरे ख्याल में 2 अनसंग हीरो और भी हैं जिनका हमने जिक्र नहीं किया। फ़खर, ये बात एजेंडे में तो शामिल नहीं है, लेकिन मैं ज़िक्र करना ज़रूर चाहूँगा उन 2 अफराद का, 2 ऑफिशल्स का, जो कि अनसंग हीरो रहते हैं। हमारे ऑफिशल्स बड़ा बड़ा काम करते हैं, आम तौर पे किताबें नहीं लिखते, बड़े कम होते हैं उनमें से किताबें लिखते हैं, लेकिन बड़े वाक़यात में वो कलीदी किरदार अदा कर रहे होते हैं। शंघाई तावन तंजीम की वज़राए दिफ़ा कॉन्फ्रेंस जो हुई चीन में, तो उसमें कल हमने तफसील से बताया कि ख्वाजा आसिफ जो हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया या क्या पैराग्राफ ऐड किया जिसकी वजह से भारत के वज़ीर दिफ़ा नाराज़ हुए। कल बताया हमने। तो 2 बंदे हैं जिन्होंने इसमें ख्वाजा आसिफ साहब की सरबराही में ज़ाहिर है बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। एक है खलील सदीकी साहब, खलील हाशमी साहब, थैंक यू, जो कि सफ़ीर हैं चीन में पाकिस्तान के, और दूसरे हैं डायरेक्टर जनरल जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम। अच्छा, ये अगर आप ख्वाजा साहब की वहाँ पर देखेंगे निशस्त, तो उनके पीछे ये बैठे हुए थे। तो जब राजनाथ जो भारत के वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने ख़िताब किया, तो ख्वाजा साहब ने देखा कि उन्होंने अपने ख़िताब में ऐसी बातें की जिसमें पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वगैरह का नाम लेके एक्चुअली उन्होंने क्रिटिसाइज़ पाकिस्तान पे किया है। तो ख्वाजा साहब ने अपने साथियों से मशवरा किया, ये दोनों साथी, तो इन दोनों की मुशावरत से, बल्कि इन दोनों ने कलीदी किरदार अदा किया, जो ड्राफ्ट करके दिया। लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम जो कि डीजी थे, और खलील हाशमी जो कि हमारे सफ़ीर थे। तो इन्होंने फौरी तौर पे नोट्स लिए। तो उन्होंने कहा जी ये जवाब बीच में ऐड होना चाहिए, और फौरी तौर पे इन्होंने दोनों ने वो नोट्स के ऊपर एक पैराग्राफ बनाया, और ख्वाजा साहब ने, ज़ाहिर ख्वाजा साहब की भी इनपुट थी, तो ख्वाजा साहब ने वो पढ़ा, ख्वाजा आसिफ साहब ने। तो बाद में जो कुछ भी हुआ मेरे और आपके सामने, जॉइंट कम्युनिके जारी नहीं हुआ, और ये अनसंग हीरो हैं। तो मैं एक बैकग्राउंड, ये चले अनसंग हीरोज़ को हम वो करते रहेंगे, लेकिन आज बड़ा अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक एक वाक़या हादसा हुआ है सवात में, और उसमें 14 के करीब जो है वो पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक होने की जो उसकी बुनियादी वजह है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है। तो उस पर ज़रा मुझे बताएं कि इसमें क्या कोई लोकल जो इंतज़ामिया है वो कितनी कोई ज़िम्मेदार है,
اور جو عوام تھی وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ویڈیوز وغیرہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں کافی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں جو کنارے کے اوپر, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ریسکیو نہیں کرا سکے, ویڈیوز بنا رہے تھے ریسکیو نہیں کرا سکے, کیا وجہ تھی کوئی اس پہ ذرا؟ فخر پہلے تو یہ واقعہ کیا ہے اور یہ لوگ کون ہیں. ڈسکا کی ایک فیملی ہے جو کہ گرمیوں میں اچھا موسم یعنی کہ ٹھنڈا موسم گزارنے کے لیے سوات اور اس طرف, آپ کو پتہ ہے ناردرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں لوگ, مری کی طرف جاتے ہیں, تو سوات کی طرف وہ گئے. تو صبح 9 بجے کا یہ واقعہ ہے کہ وہ روڈ سائڈ کے اوپر آپ اگر سوات پہ جائیں تو لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو دریا بہتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا میں نہیں گیا ہوا جی, تو مجھے اچھا پلیز ضرور جائیں, بہت بہت خوبصورت ہے. تو وہ اتنا خوبصورت منظر ہے, بہت سارے ہوٹل ہیں روڈ سائڈ کے اوپر, فوڈ پارک بنا ہوا ہے. تو یہ فوڈ پارک کے کسی ایک ریسٹورنٹ میں, وہاں پر مقامی ریسٹورنٹ میں بیٹھے, تو وہاں پر یہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے. 9 بجے 9 9:30 بجے کا ٹائم ہے. تو پانی اس وقت دریا میں نہیں تھا, تھوڑا تھوڑا پانی تھا, اور مختلف پرندے جو ہیں وہ آتے ہیں پانی کے اوپر بیٹھتے ہیں, کھانا دانا پانی چگنے کے لیے آتے ہیں. تو ایک بچہ ڈسکا کی فیملی کا ایک جو بچہ ہے وہ ایک پرندے کے پیچھے بھاگتا ہوئے اندر جاتا ہے جہاں پر دریا کا پانی ہے, اور پانی اس وقت بہت تھوڑا تھا, کچھ جگہیں خشک بھی تھیں. تو یہ جو باقی فیملی ہے وہ بھی پیچھے پیچھے وہاں پر جاتی ہے, ذرا ہٹ کے وہ کافی اندر چلے جاتے ہیں. وہاں پر یہ کھڑے ہو کے سیلفیز لے رہے ہیں, تصویریں بنا رہے ہیں, خوش ہیں, فیملی ایک انجوائے کرنے آئی ہوئی ہے یہاں پر. ایک فیملی کے کم و بیش 11 لوگ ہیں, 10 کے 11 لوگ 11 لوگ ہیں ایک فیملی کے, بچے بھی ہیں. اچانک ریلا پانی کا آتا ہے اور یہ جج نہیں کر پاتے, اور یہ وہاں پر ڈر کے خوف سے وہاں پر ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں. اور یہ ٹیلا سا بنا ہوا ہے, اس کے ایک ٹیلا سا بنا ہوا ہے. پہلے تو وہ بڑا تھا, پھر وہ سکڑتا جاتا ہے, پانی بہاتا جاتا ہے, اور وہ اسکرین پہ ہماری وہ تصویریں بھی آ رہی ہیں, آپ دیکھیں یار اتنی تکلیف دہ ہے کہ اس فیملی کے ساتھ اور لوگ بھی آ جاتے ہیں, کوئی 3-4 لوگ مردان کے ہیں اور ایک مقامی سوات کا بھی ہے وہاں پہ. یہ لوگ آ جاتے ہیں اور یہ سارے اس ٹیلے کے اوپر آ گئے. اور فخر میں جو منظر دیکھتا ہوں تو میں غور کیا بڑا, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ بھی تصویریں ہمارے چل رہی ہیں, کہ جوں اس فیملی کے ایک ایک بندہ, عورتیں, مرد بیچ میں پانی میں جا رہے ہیں, تو جو باقی ہیں نا وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے, وہ مزید آپس میں وہ اپنی زندگی کے بارے, یعنی کہ زندگی اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے بہن بھائی بیٹے فیملی کے ممبرز وہ جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بچ گئے ہیں نا ان کو بچاؤ, ادھر نہ دیکھو. اور جو بے بسی کا عالم ہے کہ آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ شاید اگلے لمحے میں بھی بہہ جاؤں گا, جو یہ ایک کرب کی صورتحال ہے, اس سے واقعی جو سوچ کے بھی بندہ بڑی دل دہل جاتا ہے. اور وہاں پر فخر تقریباً 1.5 گھنٹہ یہ لوگ وہاں پر رہے ہیں. 1.5 گھنٹہ بہت بڑا ٹائم ہے. ریسکیو کو کال ہوگی, وہاں پہ ریسکیو کے انچارج آ گئے, سعد صاحب آ گئے, پھر ڈی سی ہیں وہاں کے عابد صاحب ہو گئے, محبوب صاحب ہو گئے, عابد محبوب صاحب ڈپٹی کمشنر ہیں, اور شہزاد وزیر صاحب جو ہیں کمشنر صاحب ہیں. تو یہ جو ہے ان کو بھی میرا خیال ہے کوئی کالز وغیرہ کی گئی ہیں. جی ان کو بھی کالز وغیرہ گئیں. تو کمشنر, ڈپٹی کمشنر, جو ریسکیو کے انچارج وہاں پر بے بس بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا وہاں پہ, یہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اچھا وہ 7 جو ریسکیو ٹیم کے ساتھ وہاں پر آئے ہیں اور ان کو اب ہٹا دیا ہے صوبائی حکومت نے, بھئی ان کو کیا آپ نے کشتیاں دی ہیں؟ آنسر از نو. کیا لائف جیکٹس دی ہیں؟ آنسر از نو. کوئی اکوپمنٹ دیا؟ آنسر از نو. یہ ذمہ دار ہیں صوبائی حکومت, یہ ڈپٹی کمشنر, یہ کمشنرز, یہ والے بھی اور ماضی والے بھی, جنہوں نے کوئی بندوبست ہی نہیں کیا. اچھا شاہ جی, آپ کہتے ہیں ہمیشہ کہ آپ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, دیکھیں وہاں پہ کتنے سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تیسرا ٹینیور ہے ظلم ہے. یہ میں تو ان کا سب سے بڑا موٹو کیا ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانا ہے. ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں سب سے یہی مین ہے نا, سوات ہے آپ کا, مالم جبہ, یہ اس طرف جو ہے یہ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرا سوئٹزرلینڈ ہم اس کو بنائیں گے. اور آپ حالت دیکھیں کہ ایک پانی کا ریلا آتا ہے, 1.5 گھنٹے تک 17-18 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں, اور سارا کچھ جو ہے وہ بے بس کھڑے ہیں, اور لوگ سائڈوں پہ کھڑے بے بس ہیں, تصویریں بنا سکتے ہیں, وہ ویڈیو اس بنا سے سکتے بڑی نااہلی اس حکومت کی اور کیا ہو سکتی ہے. مطلب یہ نہیں. کرٹیسزم نہیں کر رہے ہم, یہ انسانی جانوں کا ایک وہ ہے 18 جانے جو. میں بڑے ادب سے کہوں گا اور میں تکلیف سے کہوں گا, ظاہر ہے کوئی بھی نہیں یہ چاہتا, لیکن نااہلی اور غفلت ان لوگوں کی ہے.
اور میں ایمانداری سے کہوں گا کہ یہ جو افراد میں تو کہتا ہوں قدرتی آفت میں شہید ہیں، یہ وفات پا گئے، قدرتی آفت میں جاں بحق ہو گئے، ان کا جو خون ہے نا ان لوگوں کے ہاتھوں پر ہے. بالکل اس صوبائی حکومت کے ہاتھ پہ ہے، چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب کے ہاتھ میں ہے، ان کے متعلقہ وزیروں کے ہاتھ میں ہے، کمشنر صاحب کے اوپر ہے، ڈپٹی کمشنر کے اوپر ہے، ساتھ کے اوپر میں اس لیے نہیں کہوں گا، وہ تو اس مشین کا ایک چھوٹا سا پوزا ہے جس کے ہاتھ میں مطلب آپ کے پاس کوئی ایکوپمنٹ ہو، سارا کچھ ہو تو وہ پہنچا ہوا ہے. جو بندہ اگر اس کے پاس ایکوپمنٹ ہوتا تو وہ یوز بھی کر لیتا. دیکھیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا اس طرح کا. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے دور میں مری میں جب یہ ایک برف باری ہوئی تھی وہاں پہ درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ لوگ وہ بیچارے جاں بحق ہوئے تھے. تو یہ اس طرح کے واقعات بار بار ہو رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو کہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیشہ سے بات کرتی ہے، عمران خان نے ہمیشہ ان کا نعرہ ہی جیتا کہ ہم اس کو جو خیبر پختونخوا کو ہے وہ سب سے فیوریٹ ایک ڈیسٹینیشن بنائیں گے. یہ حالت ہے اس کی، اور یہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم، اس سے بڑا ظلم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. فخر میں تو یقین کریں بات کر رہا تھا وہاں پہ ہمارے جرنلسٹ ہیں، محبوب ہیں، پھر وہاں پہ شہزادہ عالم ہیں، ان سے بھی میں نے بات کی اور بھی میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا. تو میں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ڈسکا میں اب وہ جو فیملی ہیں جو کہ وہاں پہ منتظر ہوں گی کہ یہ واپس آئیں گے، ہمیں تصویریں دکھائیں گے، جو ان کے لواحقین ہوں گے، اب لاشیں جا رہی ہیں وہاں پہ. اور آپ امیجن کریں کہ کوہرام ادھر مچا ہوا ہے اور ادھر صوبائی حکومت اپنے للے تللے مچا رہی ہے، اور ادھر شور مچا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، جی عمران خان کو باہر نکالو. ادھر مخصوص نشستوں کے اوپر مرکز کا اور صوبوں کا، اور ایک الگ کوئی اس فیملی کو پوچھنے والا نہیں ہے. آج میں سن رہا تھا اس میں سے ایک جو ہے وہ باپ، اس کے 2 بچے، وہ کہتے ہیں میرے 2 بچے بہہ گئے ہیں، میرے ساتھ میرے جو ہے وہ بردر ان لا تھے، وہ ان کی فیملی پوری وہ ساری اس میں بہہ گئی ہے. تو وہ باپ کے جو ایک تاثرات تھے، مطلب ہم خود بھی بچوں والے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس کی پوری دنیا ہی بہہ گئی ہو تو اس کی اس ٹائم کیا وہ ہوگی. اور یہ حکومتوں کے لیے آج وہ انہیں پتہ ہے کہ کل لوگ یہ بھول جائیں گے، اور پھر جب تک کوئی نیا واقعہ نہیں ہوتا اس تک جو ہے یہ سارا پھر فخر میں یہ بڑا نام لیتے تھے ہم، این ڈی ایم اے، پھر این ڈی ایم اے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیتے تھے نا مرکز میں، پھر ہم نام لیتے تھے جی پی ڈی ایم اے بنا دیا، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ. وہ کدھر کی پی ڈی ایم اے یار؟ ان پی ڈی ایم اے والوں کو سزا دیں یار. یہ مجرم ہے، یہ باقی جو یہ اعلیٰ عہدیداران ہیں سیٹوں پہ، یہ مجرم ہے، یہ قاتل ہیں یہ بیسیکلی. اور آپ دیکھیں ظلم دیکھیں آپ نے، اور میں نے یاد ہے آپ کو کرکٹ کی پچ کو سکھانا تھا تو ہیلی کاپٹر آ گیا تھا، یاد ہے نا؟ بالکل علیمہ خان کے لیے ہیلی کاپٹر آ گیا تھا. میں علیمہ خان صاحب یہ آپ یہاں جلوس لے آتے ہیں، ریسکیو کی گاڑیاں سارا کچھ پورا ساز و سامان لے کے آ جاتے ہیں، وہاں پہ 18 لوگ ڈوب رہے ہیں اور 1.5 گھنٹے سے وہ التجا کر رہے ہیں، کوئی نہیں پہنچا. اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ جب اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، علیمہ خان کو جہاز لینے گیا ہوا تھا، یاد ہے نا؟ ہیلی کاپٹر لینے. وہ کدھر گیا آپ کا ہیلی کاپٹر یار؟ ظلم کر دیا آپ نے. میں کون پوچھے گا یار؟ مجھے بتائیں اس کا کوئی پوچھنے والا ہے مجھے؟ یہ میں اور آپ ایک ٹھیک ہے ایک تکلیف ہے، یعنی کہ وہ مجھے کسی نے بتایا تو میں نے ٹویٹر پہ دیکھا تو میں وہ ویڈیو پوری نہیں دیکھ سکتا. میں بھی نہیں، وہ 3-3.5 منٹ کا کلپ ہے کہ کیسے پہلے ایک بہت بڑا وہ گروہ ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ جاتے جا رہے ہیں. تو وہ مجھ سے نہیں دیکھا گیا پورا کہ وہ، اور سائڈ پہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ لوگ بے بس ہیں. عام آدمی بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ سوات کا عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ بالکل. تو خیر بہت میں جینولی میں بڑا اپسیٹ ہوں اس پہ. ویری سیڈ. امید ہے کہ یہ صوبائی حکومت جو ہے صرف یہ نہیں کہ وہ آپ ریسکیو آفیسر والے کو نہیں، اس میں ذمہ داران اوپر کے لیول تک سارے ہی ہیں. جی سب ہیں میرے خیال میں. علی امین گنڈاپور آپ بھی ذمہ دار ہیں، لیکن پلیز مہربانی کریں، رحم کریں اس ملک کے اوپر، اپنے صوبوں کے عوام کے اوپر کچھ کریں. لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے، عزت دی ہے، یہ اس کاموں کے لیے دی ہے. ہیلی کاپٹر آپ کے، پھر این ڈی ایم اے کے لوگ کدھر گئے یار؟ میں تو نیم ہے نہیں بڑی یار. پھر سوات میں اور بھی ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں یار، کدھر گئے آپ سارے؟ ویری سیڈ، ویری سیڈ. بالکل. تو موڈ خراب ہو گیا. بہرحال شاہ جی چلیں، یہ تو ایک ہے اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور لگتا تو یہی ہے کہ یہ شاید پھر وہی ہوگا جیسے ماضی میں اس طرح کے اور جو ہے وہ اندوہناک قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اور پھر ہم 2-4 دن میڈیا کے اوپر بھی ڈسکس کرتے ہیں، میڈیا کے پاس بھی اور ٹاپکس آ جاتے ہیں. اور میڈیا میں تو ڈسکس ہی پراپرلی نہیں ہوا نا. نیشنل اسمبلی ڈسکس ہو رہی ہے، بلاول ڈسکس ہو رہے ہیں، مریم نواز
بجٹ پیش کر رہی ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں, پھر مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا, میڈیا بھی پراپرلی کدھر ٹائم دے سکا. نہیں مطلب ایک کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے, انہیں بھی پتہ ہے حکمرانوں کو کہ 2 دنوں کے بعد ہماری قوم کی جو ایک یادداشت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد کوئی نئے واقعے تک جو ہے وہ پھر بھول جاتے ہیں, اور تب تک جو ہے یہ ان کی بھی عیاشیاں چلتی رہتی ہیں. تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے اس میں. عمران خان بھی یہ سسٹم کا نام لے کے آئے تھے, اور انہوں نے بھی کوئی ایک صوبے میں جہاں پہ 3 جو لگاتار ٹینیور ہیں وہ کچھ نہیں کر سکے. تو بہرحال اس پہ ہم وہ کریں گے مزید بھی, کل بھی کوئی اس کے حوالے سے جو فالو اپ ہوگا. اب ذرا بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے جو ایک چل رہا ہے. آج اسرائیلی میڈیا نے 2 خبریں ایسی چلائی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ باز گشت یہاں پہ پاکستان میں اور ہمارے دارالحکومت میں بھی چلتی رہی ہے. ایک ہے کہ جو ابراہم ایکارڈ, کل بھی ہم نے اس کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا, اس پہ اسرائیل ٹائمز نے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر دی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چند دن پہلے صدر ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی ایک ٹیلی فونک ملاقات ہوئی ہے یا کنورسیشن ہوئی ہے. اس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ جو معاونت کر رہے تھے وہ مارکو روبیو کر رہے تھے, اور دوسرا نیتن یاہو کے ساتھ جو معاونت کر رہے تھے ان کے جو منسٹر فار اسٹریٹجک افیئرز ہیں وہ کر رہے تھے. اب اس پہ صدر ٹرمپ نے وہ کہتے ہیں کہ جو نیتن یاہو ہے ان کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ اس میں ریپ اپ کریں آپ اپنا جو غزہ میں جو جنگ ہے. حالانکہ یہ بڑا افسوسناک ہے, وہ جنگ نہیں ہے. جنگ یہ ہوتی ہے جیسے ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوئی ہے کہ آپ دونوں مد مقابل ہوں, وہ اگر آپ اٹیک کر رہے ہیں تو دوسرا کاؤنٹر اٹیک بھی کر رہا ہے. غزہ میں تو آپ نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بمباری کر رہے ہیں, وہاں پہ تو نسل کشی ہو رہی ہے, یہ جنگ نہیں ہے. یہ تو ایک نسل کشی کی ایک مہم تھی جس کو میں سمجھتا ہوں وہ 2 ہفتے کا اب صدر ٹرمپ نے ٹائم دیا ہے کہ اس کو آپ ریپ اپ کریں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جو ابراہم ایکارڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس کے لیے نیتن یاہو نے بھی رضامندی ظاہر کی ہے. اور اس پہ ساتھ جو رضامندی ظاہر اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں جو اب فارمولہ صدر ٹرمپ سجیسٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ والا جو فارمولہ ہے کہ فلسطین بھی ایک علیحدہ ریاست اور اسرائیل بھی ایک علیحدہ ریاست. کیونکہ صدر ٹرمپ کو اور یہ اسرائیل کو بھی معلوم ہے کہ جو عرب ورلڈ ہے ان کا بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست کے طور کے اوپر تسلیم کیا جائے اور قائم کیا جائے, اور اس بنیاد کے اوپر ہی سعودی عرب جو ہے وہ آگے کوئی پیش رفت کر سکتا ہے. تو اس میں اسرائیل ٹائم میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایک بنیادی شرط تھی 2 اسٹیٹس والی, فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست کے طور کے اوپر, اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے 4 ممالک جو ہے وہ 4 جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ ان کو وہ ذمہ داری دی جائے گی, جس میں مصر اور UAE کا نام دیا گیا ہے اس اسرائیل ٹائمز کی رپورٹ میں, اور 2 ممالک کا اور ہیں وہ نام نہیں بتایا گیا. تو یہ 4 ممالک جو اس کی آباد کاری دوبارہ سے جو یہ تباہ حالی ہے اس کے بعد اس کو کچھ رہنے کے قابل بنانے کے لیے یہ کام کریں گے. فلسطین ایک علیحدہ سے ریاست کے لیے صدر ٹرمپ کوئی فارمولہ پیش کریں گے, جس کو تسلیم کرنے کے بعد 2 یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2 بڑے اہم ملک وہ اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں. اس میں ایک سعودی عرب ہے اور دوسرا شام ہے. یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ ملک ہیں, اور شام کے حوالے سے دیکھا جائے شام تو ابھی بھی کلیئر ہی ہے نا. آپ دیکھیں نا سارے واقعے میں وہ جولانی ہے نا شام کے سربراہ, تو وہ تو بڑے اینٹی اسرائیل ہوا کرتے تھے, وہ پھر ڈیل کی انہوں نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کی, اور سعودی عرب میں ہی ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ کے ساتھ, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر جو شام کے اوپر پابندیاں تھیں وہ بھی ہٹ گئی سارا کچھ. تو بہرحال یہ اب 2 بڑی میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے, کہ ابراہم ایکارڈ کو ایکسٹینڈ کرنا اور سعودی عرب جیسا ملک اگر کوئی اس میں شامل ہوتا ہے, اور دوسرا فلسطین کی ریاست کے طور کے اوپر اس کو تسلیم کرنا. یہ بھی اگر صدر وہ ٹرمپ کا جو ایک منصوبہ ہے اس میں. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ تک تو وہ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پاکستان کا بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ پاکستان اس میں کوئی شامل ہوگا, ایٹ لیسٹ فورسیبل جو فیوچر ہے اس میں تو نظر نہیں آ رہا. لیکن کچھ یہاں پہ وفاقی دارالحکومت میں آج بھی بڑی اہم پیش رفتیں ہوئی ہیں, آپ کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں اس حوالے سے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ مارکو روبیو نے کال کی تھی گزشتہ رات پرائم منسٹر کو, شہباز شریف کو, تو آج صبح پرائم منسٹر نے انفارملی, آپ کو پتہ ہے ناشتے پہ بلایا ہوا تھا سارے تادیوں کو کیونکہ وہ بجٹ وغیرہ پاس ہوا, تو اس میں بھی انفارملی پرائم منسٹر نے ڈسکس کیا. تو آج فخر وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار, پاکستان کا پرانا موقف ہی رہا ہے, لیکن ایک بات میں یعنی کہ میرے ذہن میں آئی ان کے جواب سن کے. پہلے تو میں بتاؤں کہ ہوا کیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج بڑی تفصیل سے پریس کانفرنس کی ہے, بتایا کہ جی یہ کس طرح سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ والا معاملہ بھی بتایا ہے, نوبل پیس پرائز والا بھی,
اچھا پہلے مجھے ذرا میں یہ اس پہ کا آتا ہوں، سوال میں کا اس پہ آتا مجھے ہوں۔ اس پہ اس معاملے پہ آپ نے کوئی شوکت سوال بھی پراچا، پوچھا ان سے؟ جی میں وہ اس پہ آتے ہیں۔ شوکت پراچا ہیں ہمارے بڑے سینئر senior وہ دوست ہیں، ہیں، فورن سینئر جو جرنلسٹ اس ہیں، کے فورن کورسپونڈنٹ، ون آف دی بیسٹ جرنلسٹ آئی ٹیل یو، بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ، بڑے دھیمے انداز کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ بات کرنا۔ انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا۔ انہوں نے ایک تو کہا کہ جی یہ وارز جو ہیں یہ اپرچونیٹیز بھی لاتی ہیں اور چیلنجز بھی لاتے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ یہ اپرچونیٹیز کیا ہیں، یہ ایران اسرائیل وار کے حوالے سے چیلنجز کیا ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ابراہمک اکارڈ کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کی بھی پریشر بھی آ سکتا ہے بیسکلی، تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ جو بیان دیا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے، ایک تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی پراچا صاحب آپ نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیے، دریا کو نہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ پھر مختلف باتیں کرتے ہوئے جو پن پوائنٹ آئے انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارا تو ایک اسٹیٹڈ موقف ہے کہ جب تک ٹو اسٹیٹ سلوشن پر عمل نہیں ہوتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ٹو اسٹیٹ یہ جو آپ بیان کر چکے ہیں کہ اسرائیل ایک الگ ریاست اور فلسطین ایک الگ ریاست، یہ ریاست پاکستان کا موقف ہے۔ آپ کو یاد ہو انوار کاکڑ ہمارے سابق نگران وزیر اعظم، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی، یاد ہے؟ ان پہ بڑی تنقید کچھ لوگوں نے کی تھی، یہی بات انہوں نے کی تھی۔ اس سے پہلے بھی وزرائے خارجہ اور سربراہان مملکت پی ٹی آئی دور میں بھی، اس سے عرب ورلڈ کا بھی یہی وہ موقف ہے ہمیشہ سے۔ اچھا اب میں نا اس بیان کو الٹا پڑھنے لگا ہوں، تو میں ادھر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ٹو اسٹیٹ سلوشن نہیں ہوتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، یعنی کہ اگر وہ ٹو اسٹیٹ سلوشن ہو جاتا ہے تو ہم کر لیں گے، اس کا مطلب تو یہی ہے نا، کر سکتے ہیں، تو کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے، اور آپ کو یاد ہے ابراہمک کارڈ 7 دسمبر کو جو حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر، وہ بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں نا اسرائیل نے جینوسائیڈ کر دی، بچے مار دیے، سب کچھ، کتنی بڑی پرائس ہے۔ تو اس وقت بھی یہی کام ہو رہا تھا۔ ایران سعودی عربیہ کی صلح ہو گئی تھی، سعودی عربیہ قبول کرنے جا رہا تھا، ایکسیپٹ کرنے جا رہا تھا اسرائیل کو ٹو اسٹیٹ فارمولا کے تحت ایٹ دیٹ ٹائم۔ اب ہم نے بندے مروا لیے ہیں اور وہی کام کرنے جا رہے ہیں، اور پھر یہ جو بھی پالیسی آئی آپ دیکھیں حماس نے جو کچھ کیا اور نتیجہ کیا بھگتا ہم نے۔ اور ایٹ دیٹ ٹائم مختلف لوگ ابھی یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی شاید ڈسکس کیا تھا کہ 2 اور ملکوں کا نام بھی تھا، ایک تھا ملائیشیا اور دوسرا تھا انڈونیشیا، ایک تھا انڈونیشیا، دوسرا تھا پاکستان۔ ان دونوں کے اوپر بھی تھا کہ یہ بھی قبول کریں گے، لیکن لیٹس سی، یہ تھی ان کی بات۔ اچھا آپ نے ایک بڑا اور بھی سوال پوچھا ان سے، جو وزیر خارجہ ہیں ان سے، کہ جو نوبیل پیس پرائز ہے ان کو دینے کے حوالے سے یہ کس کی سجیشن تھی، کیا کہتے ہیں وہ؟ ہاں وہ بڑا ایک دلچسپ تھا، میرے ذہن میں تھا آئیڈیا کہ میں ان سے پوچھوں گا۔ وہ ہوا یہ کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا جی یہ پوری قوم متجسس ہے کہ یہ بیسیکلی تصور آئیڈیا کس کا تھا کہ نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کریں، اور یہ کب کیا گیا اور کون سی میٹنگ میں کیا؟ یہ کیا آپ کا آئیڈیا تھا نائب فارن منسٹری کی طرف سے؟ فارن منسٹر صاحب آپ کا آئیڈیا تھا؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا نہیں دیکھیں میرے پاس اچھے آئیڈیاز نہیں آتے۔ تو بیسکلی وہ انہوں نے ڈینائی کیا، وزارت خارجہ کا تو انہوں نے رول۔ پھر میں نے کہا جی کیا آئیڈیا تھا؟ وزیر اعظم کا آئیڈیا تھا؟ انہوں نے کہا جی حکومت کا یہ فیصلہ ہے۔ میں نے کہا جی کیا یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیب صاحب کا آئیڈیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی حکومت کا یہ فیصلہ ہے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے مشاورت کے ساتھ کیا، اور پرائم منسٹر کی اس میں کنسنٹ موجود ہے۔ کیا بات آپ سمجھ گئے میری بات؟ بالکل، کہ وزیر اعظم نے اس کی رضامندی، وزیر اعظم کی یہ رضامندی کے ساتھ ہوا ہے۔ تو ٹیکنیکلی انہوں نے اپنی ڈینائل بھی دے دی ہے اور وزیر اعظم کی بھی ڈینائل دے دی ہے، باقی آپ سمجھ جائیں کہ یہ آئیڈیا کیسے تھا۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹھیک آئیڈیا تھا اور بڑا اچھا آئیڈیا تھا، کیونکہ یہ وار جو ہے انہوں نے بند کروائی۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا 11 جون کو میرے دستخطوں سے یہ لیٹر چلا گیا ہوا ہے۔ اچھا 11 جون کو، تو اب آپ کو جواب مل گیا کہ یہ آئیڈیا کس کا تھا۔ تو میرے خیال میں یہی ہے۔ تو آج فخر ہم ماضی میں بڑی باتیں کرتے رہے مخصوص نشستوں پہ، تو آج تو پھر آئین کا بول بالا ہو گیا۔ شاہ جی دیکھیں، آپ کو اگر یاد ہو، میں تب بھی آپ گو کے سمجھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے،
میرا اس دن سے میں جج نہیں کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں میرا اس دن سے جب یہ لاسٹ ایئر آیا تھا فیصلہ، اس دن سے یہ ایک وہ تھا کہ یہ فیصلہ جو 8 رکنی جو میجورٹی ججز نے دیا تھا وہ بالکل درست نہیں تھا. اور اس میں دیکھیں 11 رکنی 13 رکنی تھا، اس میں سے 8 میجورٹی نے جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی تھیں. آج اسی کو دراصل ریویو کیا گیا تھا نا، تو اس حوالے سے دیکھیں اس میں بنیادی طور کے اوپر جو اہم نکات تھے وہ ڈائسنٹنگ نوٹس میں آپ کو ملتے تھے. اچھا فخر، ڈائسینڈنگ نوٹ جو کہ فیصلے کا اعتراض ہوتا ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ پورا ڈیٹا ہے کہ کتنی نشستیں حکومت کو ملیں گی، کتنی، اگر آپ وہ بتائیں گے نا تو اس سے ذرا لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ حکومت کے پاس اب آئین میں ترمیم کا بھی اختیار آ گیا، 2/3 اکثریت آ گئی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ بتائیں کہ کتنی نشستیں کس کس کو ملیں گی، مرکز کی کتنی ہیں، صوبوں کی کتنی ہیں، یہ بتائیں. اچھا شاہ جی، یہ جو فیصلہ آیا نا، یہ ٹوٹل نشستیں ہیں کوئی 77، ٹھیک ہے، مخصوص نشستیں جو کہ اب اتحادی جماعتوں کو، حکومتی اتحادی جماعتوں کو ملیں گی. اس میں سے جو 77 ہیں اس میں سے 22 جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی ہیں، اور باقی جو ریمیننگ ہے 55 وہ صوبائی چاروں جو صوبائی اسمبلیز ہیں ان کی ہیں. اس میں جو حکمران اتحاد ہے اس میں قومی اسمبلی کی ٹوٹل ان کو 19 جو ہے وہ خواتین کی جو ریزرو جو سیٹس ہیں وہ ملیں گی، اور 3 جو ہیں ان کو مائنورٹی والی ملیں گی. اسی طرح جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ 21 جو ہیں وہ خواتین کی اقلیت کی نشستیں، اور 4 جو ہیں وہ اس میں جو مائنورٹی والی نشستیں ہیں وہ ملیں گی. پنجاب اسمبلی میں 24 ہیں جو کہ خواتین کی ریزرو سیٹس ہیں، اور 3 جو ہیں اس میں مائنورٹی والی ہیں. اسی طرح سندھ اسمبلی میں جو خواتین کی 2 اور جو اقلیتی نشست ہے وہ 1 ملے گی. جو ٹوٹل مطلب کوئی 77 نشستیں ہیں جو کہ اب یہ تمام جو اتحادی جماعتیں حکومت کی اس کو ملیں گی. اس میں جو آج فیصلہ آیا، دیکھیں یہ 7 ججز نے، 13 کا بینچ تھا، اس میں سے 2 آلریڈی پہلے ہی انہوں نے ریکیوز کر لیا تھا، 1 جو ہے جسٹس آج انہوں نے ریکیوز کیا تھا، تو باقی پیچھے بچ جاتے ہیں 10. لیکن یہ آج کلیریفائی پہلے ہی کر دیا گیا تھا کہ یہ جو 3 ججز آلریڈی جنہوں نے ریکیوز کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے ریمارکس اور وہ دیے تھے، تو وہ بھی اس میں اس ججمنٹ میں وہ انکلوڈڈ جو ہے وہ تصور کیے جائیں گے. تو اس کی بنیاد کے اوپر آج 7 اور 6 کی میجورٹی سے یہ فیصلہ دیا گیا. تو ویسے پہلے 13 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا، ہاں ابھی 10 کا ہے نا؟ نہیں 13 ہی. وہ انہوں نے کلیریفائی کیا کہ 3 جو ریکیوز کیے ہیں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو آلریڈی دے دیا تھا. وہ تو خط لکھ کے دیا ہے نا، وہ جو بھی وہ انکلوڈ وہی اسی ججمنٹ میں. فخر ہوتا نہیں ہے اس طرح. نہیں ایسا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا. یہ آپ مطلب یہ بتا رہا ہے ایک جج جو ہے وہ اس سے پہلے کہ یہ میں فلاں بنیاد کے اوپر وہ کر رہا ہوں، لیکن میرا اس میں یہ پوائنٹ آف ویو. یہ آج جو جسٹس پنوار ہیں وہ انہوں نے بھی اسی طرح کا وہ کیا. تو یہ آج جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے پہلے ہی کلیریفائی کیا تھا کہ وہ شامل ہوں گے. خیر یہ تو ایک ہو گیا. دیکھیں بنیادی اس میں جو پوائنٹس ہیں نا، جس کی بنیاد کے اوپر اگر آپ یہ تمام جو سماعتیں ہوئی، اس میں ایک چیز کے اوپر نقطہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور اس کے اوپر فوکس رہا تھا، اور وہ جسٹس مسرت ہلالی نے بھی بار بار یہ سوال پوچھا تھا کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے. آئین کو ری رائٹ کیسے کیا گیا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 جو ہے وہ انہوں نے یہ جسٹس امین الدین خان جو انہوں نے اپنا ڈائسنٹنگ نوٹ پہلے والا دیا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر بڑا تنازع ہوا تھا کہ ججز کیسے وہ اداروں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ان کے احکامات یا کوئی اس طرح کا غیر آئینی کوئی احکامات ہوں تو اس کو نہ مانیں. یہ دراصل انسائٹ کرنے کی کوشش ہے، یہ سپریم کورٹ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے. جو انہوں نے ڈائسنٹنگ نوٹ میں وہ تھا بنیادی طور پہ آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106. آرٹیکل 51 یہ ہوتا ہے کہ جو قومی اسمبلی میں آپ جب یہ انڈیپینڈنٹ جو امیدواران جو جیت کے آتے ہیں ان کے پاس 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے. ایک تو وہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا انہوں نے وہ بتایا ہوا ہے، اس کی جو سب کلاس 3 ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس 3 دن ہوتے ہیں. اس میں آپ نے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ جوائن کر کے بتانا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو ریٹن میں کہ میں انڈیپینڈنٹ، میں فخر دورانی انڈیپینڈنٹ جیت کے آیا ہوں تو میں پی ٹی آئی کو جوائن کرنے جا رہا ہوں، فرض کیا. تو یہ آپ نے 3 دن میں دینا ہوتا ہے. اب یہ انہوں نے جو ججمنٹ دی تھی، انہوں نے وہ ایک ری رائٹ کر کے آئین کو جو ہے کہ آپ کے پاس 15 دن ہے، آپ 15 دن فیصلہ کریں اور اس کے بعد بتائیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو جوائن کر دیا اور سپریم کورٹ کو آ کے جا کے رپورٹ کر دیں، بتا دیں. تو یہ جسٹس مسرت ہلالی نے بھی اس میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ تھا اس میں رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. اور اس سے پہلے جسٹس امین الدین خان نے جب یہ پہلی 2024 میں ججمنٹ آئی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا. اسی طرح آرٹیکل 106 میں صوبائی اسمبلی کی جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں اس کے حوالے سے یہی سارا کچھ تھا. پھر اس کے ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ ڈائسنٹنگ نوٹ تھا، جو ججمنٹ تھی، بڑی
بڑی اہم تھی وہ تھی جسٹس یحییٰ آفریدی کی. جسٹس یحییٰ آفریدی نے جب یہ پہلا 2024 میں فیصلہ آیا تھا اس میں انہوں نے 3 نکات کو اٹھایا تھا. 3 نکات. ایک تو آرٹیکل 187 کا اطلاق کہ جو کمپلیٹ جسٹس کے تحت جنہوں نے یہ 8 ججز نے فیصلہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی کا وہ سارا ماحول دیکھا جائے, جس طرح سے اس کو پرسیکیوٹ کیا گیا, جس طرح سے ان کو محروم رکھا گیا, تو اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آرٹیکل 187 جو کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیارات ہیں, ہم اس کی بنیاد کے اوپر ان کو کمپلیٹ جسٹس کے تحت یہ اس میں پارٹی بنا کے شامل کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ نشستیں دیتے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس میں 187 کے اطلاق کے اوپر سوال اٹھایا تھا. دوسرا انہوں نے 184(3) کی بھی اس میں جو اطلاق کے اوپر وہ بھی سوال اٹھایا تھا. تو یہ جو اس ٹائم کے ڈائسنٹنگ نوٹس تھے, آج انہی کی بنیاد کے اوپر یہ جو فیصلہ آج آیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں ہے. اس میں اب یہ اس کے اوپر سوالات بھی اٹھ سکتے ہیں. دیکھیں ہمیشہ سے سیاسی یا اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں آپ نے جیسے یہ جو پچھلی سال کی جو ججمنٹ تھی اس میں یہی تھا نا کہ پولیٹیکل نوعیت کا جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر ان کو وہ دیا گیا. سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر آپ یہ جذبات, احساسات اور ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ دیتے ہیں. بہرحال اب یہ جو اس فیصلے کے بعد جو موجودہ حکومتی اتحاد ہے, ایک تو اس کو اب یہ 2/3 میجورٹی مل گئی ہے, اب یہ اس سے کسی بھی آئینی ترمیم وہ کوئی کر سکتے ہیں. اور کیونکہ شنید یہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ پہلے بھی کوئی رپورٹ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ شاید یہ اس طرح کی کوئی کریں گے. تو یہ ایک جو آج اس کا فیصلہ آیا اس کے بڑے دور جو ہے وہ کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن وہ میرے تو ذہن میں یہی تھا کہ دیکھیں فخر, پہلے جو مجھے میں نے زیادہ فالو نہیں کیا اس لیے میں رائے بالکل نہیں دیتا ہوں. قانونی معاملات ہیں نازک, ہر چیز کے اوپر ہم نہیں جانتے ہوتے, میں کم از کم نہیں جانتا. مجھے یہی تھا کہ پہلے 13 ممبر بینچ تھا, اب 10 ہے. نہیں ٹھیک ہے, وہ آپ نے وہ بتایا. پھر دوسری بات یہ کہ جو ریویو کس کے پاس جاتا ہے, انہی کے پاس جنہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. تو وہ تو نہیں ہوا نا. نہیں ریویو دیکھیں, وہ ریویو اس میں پہلے یہ ہوتا تھا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ جس بینچ کے پاس گیا نارملی اسی کے پاس جاتا تھا. لیکن جب 26ویں آئینی ترمیم آ گئی اس کے بعد یہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ جو آئینی معاملات ہیں اس کے لیے ایک علیحدہ سے آئینی بینچ ہوگا, وہ اس کا فیصلہ کرے گا. اور آئینی بینچ میں جو ہے یہ اب آ گیا ہے تو اس کے مطابق یہ آئین کے مطابق ہوا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مطلب آپ نے ویسے فخر بھائی آپس کی بات ہے, آپ جنرلی سمجھتے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چل رہا ہے؟ شاہ جی یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, اس کے اوپر پھر جو ہے نا یہ ویسے میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیں کچھ معاملات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیشہ سے بعض اوقات یہ آئین کی جو ہے وہ اس سے روگردانی بھی کی. آئین سے روگردانی یہ ایک مطلب ایک براڈر ٹرم میں ہو سکتی ہے. میں ویسے آپ کو ایک عرض کر دوں, وہ یاد ہے اس دن ہم بزی تھے اور وہ مسئلہ بھی تھا, اسٹوڈیو کا بھی معاملہ تھا, اویلیبل نہیں ہو پا رہا تھا. تو وہ خواجہ آصف صاحب سے میں نے گپ شپ کی اور انہوں نے باتوں میں بڑی بات کہہ دی. یعنی کہ خواجہ آصف کو میں یہ کریڈٹ دوں گا, لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں خواجہ آصف پہ, لیکن وہ بٹوین دا لائن ساری باتیں کہہ رہے ہیں. پالیٹیشین ہے نا, سمجھدار کایاں پالیٹیشین کے میں نے اپنا وزارت بھی رکھنی ہے, حکومت بھی رکھنی ہے, ایک سٹیکس ہیں بڑے, اور بات بھی کہنی ہے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ملک ہائبرڈ ہے, ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے اور بڑا اچھا چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں. تو میں ہمبل میری رائے ہے کہ ملک جو ہے نا ہمارا کوئی آئیڈیل ڈیموکریسی بھی نہیں ہے اور ویکسٹ ڈیموکریسی بھی نہیں ہے, سوری ٹو سے, انفارچونیٹلی. تو خیر آئی ایگری ود یو کہ اب جو چیزیں ہیں میں اور آپ, ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تئیں بات کریں, بالکل چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں, اور وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. تو ہمارا ظاہر کسی جماعت سے تو تعلق نہیں ہے, اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ہو, فوجی اسٹیبلشمنٹ, انٹیلیجنس ہو, اس پہ بھی ہم تنقید کرتے ہیں. گورنمنٹ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو اور پی ٹی آئی ہو, سب پہ تنقید کرتے ہیں. پی ٹی آئی پہ تنقید کرنا ذرا مشکل ہے لیکن ہم وہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.